नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। तकब्बुर के बरअक्स इसके मद्दे मुकाबिल तवाज़ु होती है, आजिज़ी होती है, इनकसारी होती है। तो मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। हज़रत शेख जरीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले मार्फत का बयान ये है कि उसमें 5 ज़हरी उसूल हैं और 5 बातनी उसूल हैं। यानी दीन इस्लाम का सरमाया ये है कि उसमें 5 ज़हरी उसूल हैं और 5 बातनी उसूल हैं। ये दीन इस्लाम का सरमाया है। ज़हरी उसूलों में फरमाया, पहला ये कि सच बोलना, दूसरा सखावत करना, तीसरा जिस्मानी तौर पर तवाज़ु करना, यानी आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह पेश आना कि आजिज़ी और इनकसारी तुम्हारे जिस्म से ज़ाहिर हो, नजर आए। और चौथा फरमाया कि दूसरों को तकालीफ और अजियत से बचाना और बगैर किसी इनकार के दूसरों की तकालीफ खुद बर्दाश्त करना। फरमाया ये 5 ज़ाहिरी उसूल हैं। और बातनी उसूल क्या है? उनमें से एक ये कि अपने आका की ज़ात से मोहब्बत करना, उससे मुलाकात की तवक्को रखना, उससे जुदाई का खौफ रखना और अपने फेल और अपने कामों पर निदामत रहना। और 5वां फरमाया कि अपने परवरदिगार का हया करना। हर गुनाह और हर उस अमल के मामले में जो उसे पसंद नहीं है, उसका हया करना। फरमाया ये 5 बातनी उसूल हैं। इन ज़ाहिरी उसूलों से और इन बातनी उसूलों से बंदे की तबीयत में नरमी आती है, खस्ता दिली आती है, और नरमी से तवाज़ु आती है, आजिज़ी आती है, इनकसारी आती है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तवाज़ु की 3 निशानियां हैं। उनमें से एक ये कि अपने ऐब मालूम करने के लिए अपने नफ्स को कम तर समझना, यानी अपने नफ्स को आला दर्जे का समझने की बजाय अपने नफ्स को कम दर्जे का समझना, ताकि ऐब नफ्स मालूम हो सके, नफ्स के अंदर जो ऐब छुपे हुए हैं उन तक रसाई हो सके, उनको तलाश किया जा सके। और दूसरी निशानी हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो ये है कि तौहीद की हुर्मत के लिए लोगों की ताज़ीम करना, इसलिए कि ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक है। यानी लोगों की ताज़ीम करना ये तौहीद की हुर्मत है, इसलिए कि ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं। और तीसरी निशानी हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर हक बात और हर नसीहत को कबूल कर लेना। जो हक बात सुनो फौरी कबूल कर लो, उस पर बहस न करना, तकरार न करना, रुकावट न डालना। जो हक बात सुनी फौरी कबूल कर ली। फरमाया तवाज़ु की ये 3 निशानियां हैं। हज़रत अबू यजीद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि इंसान मुतवाज़े कब होता है, यानी तवाज़ु की हालत को कब पाता है, उसमें कौन सी खूबी पाई जाए कि समझें कि इंसान मुतवाज़े हो गया है। आपने फरमाया कि इंसान मुतवाज़े तब होता है जब वो ये समझने लगे कि मेरे नफ्स का कोई हक नहीं किसी पर, यानी अपने नफ्स का दूसरे पर कोई हक न समझे, और ये जान ले कि मखलूक में कोई शख्स उससे कम बदतर नहीं, वही सबसे बदतर है। और ये जान ले कि मेरे नफ्स का दूसरे पर कोई हक नहीं, कि मैं आया हूं तो मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं आया हूं तो मेरे लिए उठा नहीं, मेरा एहतराम नहीं किया, मुझे अच्छी जगह पर बिठाया नहीं, मुझे बाइज्जत तरीके से डील नहीं किया। क्यों सोचता है ये इंसान? वो ये समझता है कि मेरे नफ्स का इस पर हक था, वो इसने हक नहीं अदा किया। मैं बड़ा था, ये छोटा था, मैं अमीर था, ये गरीब था, तो इस गरीब बेचारे का हक था कि ये मेरे लिए खड़ा हो जाता,
میرا احترام کرتا، میری عزت کرتا۔ کیوں سوچتا ہے یہ انسان؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نفس کا اس پر حق تھا، وہ اس نے حق نہیں ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ میرے نفس کا دوسرے پر کوئی حق نہیں، یہ جان لو کہ میرے نفس میں عیب اور شرارت ہے، اور یہ جان لو کہ مخلوق میں کوئی شخص اس سے کم بدتر نہیں، وہی سب سے بدتر ہے۔ فرمایا جب یہ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو انسان متواضع ہو جاتا ہے، تواضع کی حالت کو پا لیتا ہے۔ ایک دانش مند کی بات ہے، لطیف بات ہے، اور میرے شیخ کے ہاں تو بڑی ہی لطیف بات ہے۔ ایک دانش مند سے پوچھا گیا اہل حکمت میں سے کہ کوئی ایسی نعمت بتائیں کہ جس پر حسد نہ کیا جائے۔ آج جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے اس پر حسد کیا جاتا ہے، چاہے وہ علم کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، مال و دولت کی نعمت ہے، عزت و وقار، شان و شوکت کی نعمت ہے۔ جس نعمت سے بھی بندے کو اللہ نے نوازا ہے اس پر حسد کیا جاتا ہے، اور نعمت جتنی بڑی ہوگی حسد بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ کوئی ایسی نعمت بتائیں جس پر حسد نہ کیا جائے، اتنی محفوظ نعمت ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نعمت تواضع ہے، کیونکہ تواضع کرنے والا تو لوگوں کی جوتیوں کے اوپر بیٹھتا پھرتا ہے، تواضع کرنے والا تو لوگوں کے جوتے سیدھا کرتا پھرتا ہے، تواضع کرنے والا تو آخری صف میں کم درجے کی نشست میں بیٹھتا پھرتا ہے، خود کو حقیر سمجھتا پھرتا ہے، خود کو بدتر سمجھتا پھرتا ہے، خود کو کم تر سمجھتا پھرتا ہے، اور دوسروں کو اعلیٰ افضل اچھا سمجھتا پھرتا ہے۔ تو اس پر بھلا کون کیا حسد کرے گا؟ آج کوئی ایسا بننا ہی نہیں چاہتا، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے افضل ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ تواضع ایک ایسی نعمت ہے جس پر کوئی حسد نہیں، یہ اتنی محفوظ نعمت ہے۔ پھر اسی دانشمند سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی مصیبت بتائیں کہ جس میں انسان مبتلا ہو اور اس پر رحم نہ کیا جائے۔ فرمایا وہ مصیبت تکبر ہے، کیونکہ تکبر کرنے والے پر کوئی رحم نہیں کرتا، زمین سے لے کر آسمان تک اس پر رحم نہیں کیا جاتا، نہ زمین والے اس پر رحم کرتے ہیں، نہ آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور عاجزی اور انکساری اور تواضع اختیار کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حدیث قدسی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کبریائی جس سے تکبر نکلا ہے، کبریائی اور بڑائی، اللہ فرماتا ہے یہ میری چادر ہے، اور عظمت یہ میرا لباس ہے۔ جس نے مجھ سے میری چادر اور میرا لباس لینے کی کوشش کی میں اسے پاش پاش کر دوں گا، اسے ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا کہ اے بندے، تکبر سے بچنے اور تواضع کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اس طرف دھیان رکھ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ ناپاک سے اور تیری انتہا ایک گندی لاش پر جو قبر میں گل سڑ جائے گی۔ گنہگاروں کا تو یہی اشر ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ تیری ابتدا ایک نطفہ ناپاک سے اور تیری انتہا ایک گندی لاش پر، تم اس ابتدا اور اس انتہا کے اس درمیانی عرصے میں اس گندگی کو اٹھائے پھرتا ہے۔ تکبر کس چیز کا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ آپس میں تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا کریں، اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی،
کہ محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو میری اتباع ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میری اتباع ہے، ان اعمال کے ساتھ میری اتباع ہے۔ خالی غلامی کے نعرے لگا کر نہیں، ان اعمال کے ساتھ، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میری اتباع ہے۔ آقا علیہ السلام کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ کوئی شخص آزاد ہوتا یا غلام، آقا کے لیے کوئی تحفہ لے آتا تو میرے آقا اس کا تحفہ قبول کر لیتے، چاہے وہ غلام ہوتا یا آزاد، میرے آقا اس کا تحفہ قبول کر لیتے، اس کو حقیر سمجھ کے، غلام سمجھ کے اس کا تحفہ رد نہ کر دیتے، اس کا تحفہ قبول کر لیتے، چاہے وہ دودھ کا ایک گھونٹ ہوتا یا خرگوش کی ایک ران ہی کیوں نہ ہوتی، میرے آقا اس کا تحفہ قبول کر لیتے، خود بھی تناول فرماتے، دوسروں کو بھی دیتے، اور میرے آقا پھر اس کا صلہ عطا کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ آپس میں تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں۔ اس کو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اس کا جواب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تواضع کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تواضع کی بنیاد یہ ہے کہ تم جس سے ملو پہلے تم اسے سلام کرو، اور اگر وہ سلام کرنے میں تم سے پہل کر جائے تو تم اس کے سلام کا جواب دو، اور یہ ہرگز نہ چاہو کہ کوئی شخص تمہاری تعریف کرے اور تم پر احسان کرے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا شخص وہ ہے جس میں اپنی کمی اور کوتاہی نہ ہو، اس کے بغیر وہ دوسروں کے ساتھ تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئے، اچھا شخص وہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ تواضع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر حق بات اور ہر نصیحت کو قبول کر لینا، جو حق بات سنو فوری قبول کر لو، اور فرمایا کہ جس نے اپنی قدر و قیمت کو محسوس کیا، ایک شخص علم والا ہے، فضل والا ہے، اس نے یہ محسوس کیا کہ میں اتنا علم والا ہوں، میں اتنا متقی ہوں، میں اتنا پرہیزگار ہوں، تہجد گزار ہوں، صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں، جس نے اس اپنی قدر و قیمت کو محسوس کیا، بیان نہیں کیا، زبان پر بات آنا تو دور کی بات، بس اپنے اندر محسوس کیا کہ میں تو اتنا پرہیزگار ہوں، میں اتنا متقی ہوں، میں اتنا صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، جس نے یہ محسوس کیا، فرمایا اس کا تواضع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔